हालात हाजरा का प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा आप समाप्त कर रहे हैं। शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल आज़ाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से। हमारे वो लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून इन किया है उनको हम कहते हैं खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ये पेशकश है इनाम अहमद सोमरो की। और इस प्रोग्राम में मैं आपका मेजबान मनाजिर हुसैन। जी सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे, आपके मामूलात ज़िंदगी बतरीके अहसन मुस्बत सिमतों की जानिब रवानदवा होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा की तरह आज भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें तंदुरुस्त तवाना आबाद और शादाब रहें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले आज की कश्मीर के रेलेवेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे आपको मुतारिफ करवाते चलें। तहरीक कश्मीर बरतानिया के रहनुमा फ़हीम कियानी ने पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की सफारतकारों के आज़ाद कश्मीर के ज़्यादा से ज़्यादा दौरों में जोर देते हुए बरतानवी सफारतकार के दौरा मीरपुर आज़ाद कश्मीर पर भारत के नाम नहाद एहतजाज को मुस्तरद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फ़हीम कियानी ने लंदन में जारी एक बयान में कहा कि आर्मी बरादरी और सफारतकारों को आज़ाद कश्मीर के ज़्यादा से ज़्यादा दौरे करने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तहरीक कश्मीर बरतानिया बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों का मुमताज़ ग्रुप है जो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की वकालत करता है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में फ़हीम कियानी का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट ने 10 जनवरी को बरतानिया के दफ्तर ख़ारजा के एक ओहदेदार के हमरा आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, जिस पर भारत ने गैर ज़रूरी चीखो पुकार शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसल्लह तंजीम RSS की ज़ेर क़यादत भारत की फ़िस्ताई हुकूमत ने जम्मू व कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है। जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के बानी चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन की क़यादत में तंजीम की एक टीम मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के लिए 22 जनवरी से 11 फरवरी तक बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकारीब और प्रोग्राम्स का एहतमाम करेगी। जम्मू और कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल ने इस्लामाबाद में जारी एक बयान में कहा है कि तंजीम बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों खुसूसन लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, ओल्डहम, नॉटिंघम, बोल्टन, यॉर्कशायर रीजन, स्टॉकपोर्ट और दीगर में मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करेगी। इस बयान के मुताबिक 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया को ओल्डहम में यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। 4 फरवरी को पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के अलावा नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शिरकत करेंगे और ख़ातीन और नौजवानों की कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़िद की जाएगी। 5 फरवरी को पाकिस्तानी काउंसलेट, ब्रैडफोर्ड और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर तकरीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और दीगर पार्लियामेंटेरियंस के ताउन से 6 फरवरी को हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में भी तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी। कश्मीर की दाखिली सूरत हाल पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू व कश्मीर के जिला पुंछ में भारतीय फौजियों ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की हैं। फौजियों ने तलाशी की कार्रवाइयां जिले की तहसील मंडी के इलाकों सावजिया में सुराग रसां कुत्तों और फजाई निगरानी की मदद से शुरू की। उधर जिला पुंछ के इलाके कृष्णा घाटी, धरती, धारा, मगंद और जल्स में फौजियों ने तलाशी की कार्रवाई शुरू की है। आखिरी इत्तलात आने तक इन इलाकों में फौजी कार्रवाइयां जारी थीं। और
اور کشمیریوں نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے ہیں جن میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو حق خود ارادیت کی بنیاد پر حل کرانے کے لیے اپنی آواز بلند کریں، جس کا وعدہ کشمیریوں سے 5 جنوری 1949 کی منظور شدہ قرارداد میں کیا گیا تھا۔ ان پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی حکومت مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے کشمیریوں کو فوجی محاصرے میں رکھ کر ان پر مظالم اور ریاستی دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہے۔ پوسٹرز میں لوگوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ گفتگو کے سلسلے کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، آپ کشمیر ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ رائٹ، اچھا ڈاکٹر صاحب، کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج سب سے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے یا آپ اسے اہم ڈیولپمنٹ میں شامل کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے جس میں پاکستان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے ہم روزے روشن کی طرح ہر چیز جو ہے وہ عیاں کر کے رکھ دیتے ہیں، کھول کے رکھ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر کسی بھی برطانوی مبصر کا جو ہے وہ دورہ کرنے پہ بھارت کا واویلا کرنا اور سیخ پا ہونا اور پھر اس احتجاج کو پاکستان کی جانب سے مسترد کیا جانا، یہ ٹیکٹکس فرام دا انڈیا جو ہے ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک چیز جو انتہائی اہم ہے بتانا اور سمجھنا وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کی بات کرتے ہیں اور بالعموم ریاست جموں و کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پھر حق اور پروپیگنڈا، ان دونوں چیزوں کے درمیان ہمیں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف جب پاکستان بات کرتا ہے یا پھر خود کشمیری بات کرتے ہیں، پھر آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور بسا اوقات موازنہ ہوتا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر اور آزاد کشمیر کے حالات، واقعات، آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹل پروجیکٹس، آزاد کشمیر کے اندر آگے بڑھنے کے مواقع، ان تمام چیزوں کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر میرے خیال سے پاکستان کی طرف سے اور آزاد کشمیر کی طرف سے کوئی بھی چیز چھپانے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ پاکستان نے آزاد کشمیر کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ آزاد کشمیریوں کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہیں۔ میں اگر تعلیم کی بات کروں تو پھر یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستان کی اپنی یونیورسٹیز میں، پاکستان کے میڈیکل کالجز میں آزاد کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں ایک اسپیشل خاص جگہ دی جاتی ہے اور اس کے لیے جو اعلیٰ تعلیم کے مواقع ہیں وہ ان کے لیے حاصل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اگر آپ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں تو اب یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ 2019 کے بعد سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو بھی کشمیری اسٹوڈنٹ ہندوستان کے اندر زیر تعلیم ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا مینٹل ٹارچر جاری رہتا ہی رہتا ہے، وہ چاہے گجرات میں ہو، یو پی میں ہو، کسی بھی ریاست میں ہو۔ کئی دفعہ وہاں پہ کشمیری اسٹوڈنٹس کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، فزیکل ایبیوز ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ٹارچر تو وہاں روز کی بات ہو چکی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ انتہائی کلیئرٹی ہے، جو ڈویژن ہے نا ان دونوں لائنز میں، ڈویژن ہے نا آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی، آپ کو ایک طرف نظر آئے گا کہ لائن آف کنٹرول کے ایک طرف خوشی ہے، آزادی ہے، لائن آف کنٹرول کے ایک طرف آگے بڑھنے کے مواقع ہیں اور لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف ایک ہیومن کاسٹ ہے۔ اگر آپ ایک گھر میں رہنے والے کو، اس کے بھائی کو شہید کر دیں، اس کی بہن کے ساتھ آبرو ریزی کر دیں، اس کے باپ کو اٹھا کے جیل میں بھر دیں اور دوسری طرف اچانک آپ اسے کہیں کہ آ جاؤ اب ہم تمہیں تعلیم بھی دیں گے، نوکری بھی دیں گے، یہ کیسا لالی پاپ ہے؟ یقیناً قابل افسوس ہے اور آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں ذرا تھوڑا سا اگر ہم مزید ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اور ان وائلیشنز کی بات کرتے ہیں کہ جنہیں ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، اور اسی ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز کا ایک کمپلیٹ چارٹر ہے، ICJ ہے، لیکن بہت سارے بین الاقوامی پلیٹ فارمز اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے ہونے کے باوجود یہ سلسلہ گزشتہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے مقبوضہ کشمیر میں بھی جاری ہے، یہ انڈیا میں بھی جاری ہے، یہ غزہ میں بھی جاری ہے، اور اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کا کہاں کہاں استحصال ہوا آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس صورتحال کے تناظر میں کیا کہیں گے کہ یہ جو دوہرا معیار ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اینڈ اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز از ناٹ پروونگ ہمسیلف لائک بالکل جسے کہتے ہیں کہ غیر جانبدار آرگنائزیشن، سو اس جانبداری کا مظاہرہ اور اس سے مسلسل صرف نظر کیا جانا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ایک لحاظ سے جہاں تک ہم بات کرتے ہیں صرف نظر ہونے کی، ہم بات کرتے ہیں کہ جو موورز اینڈ شیکرز ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، یا پھر وہ تمام کانفلکٹ زونز جو کہ مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اوپر
مہر بلب ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرتے. کسی حد تک میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف ہمیں تصویر کا یہ رخ بھی دیکھنا پڑے گا، یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنا کیس سکسیسفلی پلیڈ کر سکے ہیں، کیا ہم جو چیزیں انٹرنیشنل مقتدر قوتوں کو ہمیں دینی چاہیے تھیں کیا ہم انہیں وہ پرووائڈ کر سکے ہیں. دیکھیے یہ بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ جب بھی آپ کشمیر کے حوالے سے بالخصوص بات کرتے ہیں تو ایک واضح کلیئر کٹ دو ٹوک پالیسی ہونا انتہائی اہم ہے. جب کشمیر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ایرا ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کشمیر ایک نان پارٹی ایلیمنٹ ہے، کشمیر ایک وائٹل انٹرسٹ ہے پاکستان کا. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی کشمیر کی بات ہو تو ایک مدلل انداز میں ایک دو ٹوک بات ہو، پالیسی واضح ہو اور انٹرنیشنل قوتوں کو یہ بات بڑا کلیئر کٹ سمجھ آ جائے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کیسی بھی حکومت ہو، چاہے پاکستان کے اکنامک کرائسس چل رہے ہوں، فائنینشیل کرنچز چل رہے ہوں، کشمیر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جسے پاکستان کبھی بھی بھولنے اور چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ ایڈوکیسی چاہے کیسے بھی حالات ہوں وہ جاری و ساری رہے گی. دوسری طرف آپ فلسطین کی بھی اگر بات کرتے ہیں، بالخصوص طوفان الاقصی کے بعد سے جو اکتوبر میں حماس اور غزہ کی طرف سے ہمیں ایک نظر آتا ہے، کوشش نظر آتی ہے ریزسٹنس کی، وہ ایک اور پیغام ہے دنیا کے لیے. پیغام ہے کہ جو اپریسو رجیمز ہیں، جو مائٹ از رائٹ کی بات کرتی ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ مظلوم کو، محکوم کو بہت زیادہ دبا دو گے، آپ اس کی پش اگینسٹ دا وال کر دو گے، تو پھر وقت ایک ایسا بھی آتا ہے جب اس جابر کو، اس ظالم کو جواب دیا جاتا ہے. یہ جواب وہاں غزہ کے لوگوں نے، حماس نے ابھی تک دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہی جواب اگر یہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورت میں نظر آیا تو یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان بھی ایک ایٹامک پاور ہے، ہندوستان بھی ایٹامک پاور ہے، چائنا بھی ہے اور رشیا بھی اسی ایریا کے اندر جغرافیکل کنٹینجنسی رکھتا ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہوگی، ایک اہم بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑی بات جو ہے کہ جتنا آپ نے کہا کہ ہم نے کیس جو کس انداز سے ہینڈل کیا، کس انداز سے جو وہ پریزنٹ کیا ہے، سلامتی کونسل کا پلیٹ فارم آپ دیکھ لیجیے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا پلیٹ فارم آپ دیکھ سکتے ہیں، ICJ کا رول آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حلیف ممالک کی اگر ہم جو بات کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے، ان کے ساتھ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جس طرح سے اس ایشو کو ریز اپ کر رہے ہیں وہ سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. بٹ انٹرنلی دا اسٹرینتھنگ موومنٹ جو ہے وہ جب تک ہم لانچ نہیں کریں گے، جب تک ہم رائٹ نالج ڈلیور نہیں کریں گے اپنی یوتھ کو، ان کو پریپیئر نہیں کریں گے اکارڈنگ ٹو دا فیوچر ریکوائرمنٹس کے معاملات کو لے کر چلیں، خواہ وہ نیشنل لیول پہ ہیں یا پھر وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہیں، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. باقی ہم جو فارن پالیسیز جو ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ جو موومنٹس ہیں اس پہ ہم بعد میں بات کریں. ذرا تھوڑا سا پہلے میں چاہوں گا کہ انٹرنل سچویشن پہ بھی آپ کمنٹ کریں. بہت آپ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے رائٹ نالج کا، یہ انتہائی خوبصورت لفظ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، بالخصوص چونکہ ہمارا مدعا بھی وہی ہے، تو یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو کشمیر سمجھا سکیں، بتا سکیں، پڑھا سکیں، اور انہیں یہ بتائیں کہ آخر کشمیر پاکستان کے لیے اور پاکستان کشمیر کے لیے ضروری ہی کیوں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے سال اور دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی کشمیر اور پاکستان کا جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے ابھی بھی اسی طرح سے بات کی جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ 2021 میں شہید ہو جانے والے سید علی گیلانی اس قدر عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ہم پاکستانی ہیں یا پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ لگایا کرتے تھے. تو یہ جو یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، جو یہ اسکول کالجز کو ٹارگٹ کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ٹارگٹ کرنا، اور وہ بھی اسٹیپ وائز ٹارگٹ کرنا اور ایک اسکیم کے تحت ٹارگٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ لازمی نہیں کہ آپ اسکولس کے اندر ایسے سبجیکٹس اور ایسے ٹاپکس پڑھائیں جو بچوں کے سر کے اوپر سے گزر جائیں، لیکن آپ کسی بھی گرلز کالج کے اندر، آپ اسلام آباد میں ہیں تو اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز کے اندر سیدہ آسیہ اندرابی کے حوالے سے کچھ چھوٹی موٹی باتیں تو بتا سکتے ہیں. یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ان کا بچپن کیسا گزرا تھا اور اس وقت وہ جیل کے اندر آخر کیوں ہیں. آپ اشرف خان صحرائی کے حوالے سے جنید اشرف صحرائی کا تعلق بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہیں کہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری پھیرنے والے تھے، تو پھر یہاں دیکھیے کہ اشرف خان صحرائی جو ہے وہ اپنا بیٹا اس راہ حق میں دے دیتے ہیں اور شہید، جی، ان کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام کی تمام مثالیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، آپ ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ان کی لیول آف ایجوکیشن کے مطابق یہ تمام چیزیں پڑھائی جا سکتی ہیں، بتائی جا سکتی ہیں. جب انٹرنلی ایک دفعہ آپ کے پاس کشمیر کلیئر ہوگا تو یہی نوجوان نسل ہے، یہی بچے ہیں اس وقت یونیورسٹی کے طلباء آگے زیادہ سے زیادہ 5 سال کے بعد اس ملک کی زمام کار سنبھال رہے ہوں گے. کہیں ڈپلومیٹس ہوں گے، کہیں بیوروکریٹس ہوں گے، اور کہیں پہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ ایز ٹیچرز اینڈ پروفیسرز آپ کے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہوں گے کہ کشمیر کشمیر کیوں ہے اور پاکستان پاکستان کیوں ہے. تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو امپارٹ کرنا، جس کو انوالو کرنا اور جس کو انڈکٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں نہ صرف HEC کی ذمہ داری ہے بلکہ اس وقت موجودہ حکومت کو بھی اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے. رائٹ. اچھا، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہم کچھ انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، انٹرنلی تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس کی اویئرنیس ہے، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا اور ان کو حقائق سے جو ہے وہ بہرہ ور کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے. انٹرنیشنل فرنٹ پہ ڈپلومیٹک رسپانسبلٹیز جو ہیں اس حوالے سے آپ کے خیال میں کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں، یا اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف نیو ایرا ہمیں اس کیس کو صحیح معنوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی اور بالخصوص اقوام متحدہ میں کس طرح سے پلیڈ کرنا ہے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل ایرینا تو تبھی اوپن ہوتا ہے جب آپ ایک دفعہ نیشنل پریپریشن کر چکے ہوں. اگر آپ کی نیشنل پریپریشن ہو چکی ہے تو پھر آپ انٹرنیشنل پاورز یا انٹرنیشنل موورز اینڈ شیکرز کے پاس جا کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کیس ہے، اس کیس کے اندر یہ نکات ہیں، اور ان نکات کے مطابق آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر کیا کر رہا ہے. لیکن یہ چیز شروع ہوگی آپ کی ہمیشہ نیشنل پریپریشن کے ساتھ. میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ آج ہی قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ساتھ ہمارا ایک کولیبریٹڈ ایونٹ ہوا تھا جس میں ہم نے مارٹرز آف کشمیر اینڈ پیلسٹائن کی بات کی ہے. اور آپ یقین جانیے کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس نے سوال رکھے، جو کوشچنس پوچھے، وہ بڑے ریلیونٹ کوشچنس لگے. اور یہ ایک دفعہ ایک ایسا انٹریکشن ہے کہ دیکھیں، کسی بھی تحریک کے جو بنیاد ہوتی ہے، جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، وہ اس کے شہداء ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، وہ چاہے اپنی جان کی ہے، مال کی ہے، وقت کی ہے، وہ قربانی ہی ہوتی ہے جو کسی تحریک کو بڑھاوا دیا کرتی ہے. تو آج میں جو آپ کو مثال دے رہا تھا قائد اعظم یونیورسٹی، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے حوالے سے، وہ یہی مثال ہے کہ یہ ایک جامعہ ہے، ایک ادارہ ہے. اسی طرح سے جب آپ باقی تمام اداروں کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو یہ تمام باتیں بتائیں گے، پڑھائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے یہ کیس پلیڈ کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے ایک ڈوسیر بنانا ہے، آپ نے کس طرح سے ایک مثال اٹھا لیں آپ شبیر شاہ کی یا یاسین ملک کی یا ڈاکٹر قاسم فختو کی، کہ آخر یہ کیس شروع کہاں سے ہوا تھا، انٹرنیشنل اداروں نے اس کیس کے بارے میں کیا کیا کمنٹس دیے تھے، کب کب دیے تھے، خود ہندوستان کی عدالتوں نے یا ہندوستان کی جو اتھارٹیز ہیں، جو اس کے ادارے ہیں، انہوں نے اس کیس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں کیا کیا کہا تھا، سول سوسائٹی نے اس شخص کے بارے میں کیا کیا کمنٹس دیے تھے. یہ تمام چیزیں مل کے کہیں ایک ضخیم کتاب بنتی ہے، اور اس ضخیم کتاب کو پھر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو پھر دنیا کشمیریوں کی کہانی، کشمیریوں کی زبانی سن سکتی ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھا ایلیبوریٹ کیا ہے، اور اسی سلسلے میں جو بلیک لاز کی میں بات کروں گا، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، اس کے علاوہ UAPA ہے، یا جو دیگر قوانین ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی شدت سے نفی کرتے ہیں. اسی پر آوازیں اٹھتی ہیں، اسی پر کوئی نہیں سنتا. ایٹ لیسٹ ہیومن رائٹس وائلیشن اگین اینڈ اگین آئی ریپیٹ ان مائی پروگرام. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس حد تک ہم جو ہے وہ اس کو درست کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم اس موقف پہ تو کم از کم ان کو قائل کر سکتے ہیں نا کہ اس کا تو لیسٹ لیول پہ سد باب ہو نا؟ دیکھیے، PSA کو تو لا لیس لا یہ کہا گیا ہے باضابطہ. انٹرنیشنل فرنٹس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے باضابطہ PSA کو یہ ٹرمینالوجی سے نواز دیا تھا. لیکن آپ کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ ہندوستان کو ان ڈریکونین لاز کی اس طرح سے اب ضرورت نہیں رہی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ابھی پچھلے ہی مہینے میں ہندوستان نے کچھ ایسا قانون پاس کیا ہے کہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو سری نگر ہے، اور سری نگر کے بالکل دل یعنی بیچ میں جو ڈل لیک ہے،
ہے وہاں پہ ہمارے پاس شکارا یا ہاؤس بوٹس ہیں وہ موجود ہوتی تھیں. ان ہاؤس بوٹس جو ہیں ان کی ریپریشن یعنی اگر کوئی خراب ہو گئی کچھ بیچ میں اس کو مرمت کی ضرورت ہے تو وہ مرمت کسی نہ کسی لحاظ سے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر جا کے وہ کر لیا کرتے تھے. لیکن اب جو وہاں پہ پیپر ورک ہے, اب جو وہاں پہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ نئی ہاؤس بوٹ لی نہیں جا سکتی, پرانی ہاؤس بوٹ کی جو ہے مرمت کرنا جو ہے اس کے حوالے سے اس قدر چیزیں لکھ دی گئی ہیں کہ وہ سالوں سال لگ جائیں گے, وہ کاغذی کارروائی پوری نہیں ہوگی تو وہ ہاؤس بوٹ بالآخر ختم ہو جائے گی, ڈوب جائے گی. ہاؤس بوٹ کیا ہے, وہ شکارا کیا ہے, وہ دراصل کشمیری ثقافت کا, کشمیر کی جو ایک اتنی پرانی آپ ایک کنسیڈر کریں کلچر ہے, سوشل فیبرک ہے, اس کا حصہ ہے. جب ہم ڈل لیک کی بات کرتے ہیں تو ان ہاؤس بوٹس کی بات کرتے ہیں, شکارا کی بات کرتے ہیں, ان کشتیوں کی بات کرتے ہیں. یہ ختم ہو جائے گا. ہندوستان کیا کر رہا ہے؟ ہندوستان کو صرف کالے قوانین کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان وہاں مسلمانوں کے لیے جینا, رہنا, سانس لینا دوبر کر رہا ہے, مشکل کر رہا ہے. رائٹ سر, انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو رول آف چائنا جو ہے وہ ہم اسے کبھی بھی نیگلیکٹ نہیں کر سکتے, اور پھر پاکستان کے ساتھ چائنا کا تاریخی اعتبار سے نہ صرف مسئلہ کشمیر پہ بلکہ دیگر بہت سارے قومی اور بین الاقوامی چیلنجز پر بڑا اٹل ساتھ رہا ہے. اس ساری سچویشن میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے کہ ہم کس طرح سے چائنا اور دیگر امپورٹنٹ جو کنٹریز ہیں ان کو اپنے موقف پر قائل کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یونین اسٹرینتھ, اینڈ ایٹ لیسٹ آپ اس موٹو کو اچیو کرتے ہوئے جا کے اگر اپنی آواز بلند کرتے ہیں اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارم پہ, تو کم از کم پھر جو ویٹو پاورز ہیں اور یونائٹڈ نیشنز ہیں, آئی تھنک سو, یا آپ کی اس پہ جو اوپینین ہے, آپ کی جو ماہرانہ رائے ہے, آئی ول آسک یو اباؤٹ ٹو ایکسپریس کہ کیا سچویشن آپ کو ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. دیکھیں, یہ تو ماننا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں باہر کیف شاید جو مقتدر قوتوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں, شاید جو ہم ایسی سپر پاورز کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے, ہمیں شاید اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ آج بھی اگر مسئلہ کشمیر کی بات ہوتی ہے تو وہ فقط میجر کنٹریبیوشن اس کی گراؤنڈ سے ہے. اگر وہاں ہمارے کشمیری ریزسٹنس شو نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اگر وہاں پہ ایک کشمیری بندوق اٹھا کے اپنا حق استصواب رائے نہیں مانگتا ہے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن پھر دوسری طرف آپ کو یہ بھی ماننا اور سمجھنا پڑے گا کہ ڈپلومیٹک چینلز کے حوالے سے بہت پہلے جب 2019 کی بات ہوئی ہے تو چائنا ہی کی کوششیں تھیں, جب ایک کلوز ڈور میٹنگ ہوئی تھی اقوام متحدہ میں اس 2019 کے اللیگل ایکشن کے حوالے سے. پھر اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ ترکیہ نے, ملیشیا نے اس حوالے سے بہت آواز اٹھائی تھی, بلکہ ملیشیا نے تو اس ٹائم پہ اپنا ٹریڈ پیکٹ جو انڈیا کے ساتھ تھا اس کو بھی کینسل آؤٹ کر دیا تھا. تو ہم یہ حد تک جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم اپنے جو حلیف ممالک ہیں, جو انٹرنیشنل ممالک ہیں, ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو ہم اچیو تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کی کنسالیڈیشن اور ان کی سسٹیننس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہوم ورک کریں. جو گراؤنڈ ورک کریں گے اسی کے ذریعے سے آپ کا کام آگے سسٹین کر سکے گا. رائٹ ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کی ہم بات کریں گے. RSS کا ایجنڈا اور ہندوتوا کی پالیسیاں اور دنیا کی آنکھوں میں کس حد تک جو ہے وہ دھول جھونکی گئی ہے بھارت کی جانب سے, بھارت کے کون کون سے جو ہے وہ راز افشا ہوئے ہیں, یہ شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یورپی ڈسنفو لیب والا معاملہ, بھارت کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں رشیا کا معاملہ, تو یوکرین وار کی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یوکرین کو جس طرح سے سپورٹ کیا گیا انڈیا کی جانب سے وہ ایکسپوز ہو گیا. اس کے بعد پھر ہردیپ سنگھ نجر کا معاملہ تھا, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انڈین جو پالیسی تھی اس کو کتنی بری طرح سے کنڈیم کیا گیا برٹش پارلیمنٹ کی طرف سے بھی, اور خاص طور پہ پھر کینیڈین پارلیمنٹ کی طرف سے بھی. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو ایلیبوریٹ کیا, سفارتی تعلقات ان کے کشیدہ ہوئے. ناٹ اونلی ان کینیڈا, لیٹ می کوٹ USA ایز ویل, کہ USA میں جس طرح سے ایکسپوز ہوا اور جس طرح سے CIA نے ان کو ٹریپ کیا, وہ بھی دنیا کے سامنے. جب اتنے شواہد اکٹھے ہو جائیں اور ایسے ناقابل تردید شواہد اکٹھے ہو جائیں, اور اس کے باوجود اگر آپ ایک ملک کو اتنی سوئر وائلیشنز کی بنیاد پہ اس کا محاسبہ نہ کر سکیں, تو پھر کیا یہ ایک ادارے کی ساکھ پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کیا انصاف کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں, دنیا میں امن کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, تو پھر یہ آپ کا جو دوہرا معیار ہے اس کو ایکسپوز نہیں کرتا, یا یہ ایک انڈیکیشن نہیں ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی چینج ان اے وار آف سویلائزیشن؟
دیکھیے ہم اگر اکتوبر کی بات کریں، ابھی اکتوبر 2023 کے بعد سے، تو جہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ فلسطین کے اندر بہت سارے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہیں پہ وہ جو مت تھی نا ایک ویسٹرن ہیومینٹی کی، وہ ویسٹرن ہیومینٹی کی مت جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی ہے۔ ہم وہاں ہیومن رائٹس کی بڑی باتیں سنا کرتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ یورپین یونین ہے یا پھر یو ایس ہے، یہ بہت انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے علمبردار ہیں، لیکن اکتوبر 2023 کے بعد سے تو یہ باتیں بالکل دفن ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ اور یہی چیز جس طرح سے آپ نے ابھی اس کے حوالے سے ذکر کیا، تو یہ سوالیہ نشان نہیں ہے، یہ ایک ریئلزم کی تھیری ہے، یہ حقائق ہیں کہ ہر ملک اپنے جو انٹرسٹس ہوتے ہیں وہ انٹرسٹس ہی اپنے اداروں کو بتاتا ہے، اور ان کی سیف گارڈ کرنے کے لیے جو بھی میجرز ہوں، جو بھی اقدامات ہوں، وہ تمام کے تمام اقدامات لینے کا حکم کیا جاتا ہے۔ تو پھر ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندوستان کو پوری دنیا ایک بہت بڑی منڈی کنسیڈر کرتی ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ چاہے منی پور، آسام، ناگالینڈ کے اندر کچھ بھی کر رہا ہو، وہ چاہے وہاں کے جو انڈین مائنورٹی مسلمز ہیں ان کو اسٹیٹ لیس کر رہا ہو، وہ چاہے وہاں پر کوکی قبائل کے ساتھ ان کی خواتین کو سر عام برہنہ کر کے اس کے سڑک کے اوپر مارچ کروا رہا ہو، یا پھر مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کروا رہا ہو، یا اپنے مکارانہ چالوں کے ذریعے سے ان کو قید میں بند کر رہا ہو، یہ تمام کی تمام چیزوں سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے، اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف جہاں آپ بات کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں انصاف چاہیے، آپ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ بالکل جو کشمیری ہیں وہ اپنا حق استصواب رائے جو مانگ رہے ہیں وہ تو اقوام متحدہ نے ہی ان کو دیا ہے، لیکن پھر دوسری طرف آپ کو یہ بھی ماننا اور سمجھنا پڑے گا کہ امن کی بھیک نہیں مانگی جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب یو آر ویری رائٹ، آئی اسٹرانگلی ایگری ود یو، اور اس پہ جو آپ ہی کی گفتگو سے سوال بنتا ہے کہ the rights which are given by the Charter of United Nations to every nation, to every country، ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے، اس پر جو ایک پروملگیشن یا لیجسلیشن کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ لیجسلیشن ہوگی، پروملگیشن کا فیس آ گیا ہے، پروملگیشن کے فیس کی بات کرتے ہیں، ایکویلٹی نظر نہیں آتی ہے، تو ڈسٹربنس تو ہمیشہ رہی ہے، ڈسٹربنس تو مزید رہے گی، اور یہ ایگزیجریشن جو ہے یہ مزید بڑھ رہی ہے، اور اسی ایگزیجریشن سے دنیا اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے۔ بٹ اف دا تھنگس ول بی گو ٹو دس ایکسٹینٹ ود دس ایگزیجریشن، تو مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ اکنامک پراسپیرٹی کا جو گول ہے وہ دنیا کیسے اچیو کرے گی؟ بالکل، دیکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے تو بڑی گلوبل بات کی ہے، میں اس کو اگر تھوڑا سا فنل ڈاؤن کر لوں اور ہم ریجنل بات کریں تو ہندوستان کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کشمیری مسلمانوں کو، یا مین لینڈ جو وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں مین لینڈ انڈیا کے اندر، ان کو مارجنلائز کر دیتا ہے، بالکل سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ آپ اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہائر ایجوکیشنز کے اندر یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اندر جو ان کے ادر شیڈولڈ ٹرائبس ہیں ان کا تقریباً 36 سے 37% جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے، ان کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع دیے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جب بات کی جائے تو صرف 5% ہندوستانی مسلمانوں کو یا اعلیٰ تعلیم کے مواقع دیے جا سکتے ہیں۔ یہی چیز اگر آپ ہندوستان میں جو جس طرح یہاں سینٹرل سپیریئر سروسز CSS کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جس طرح انڈین جو سروسز ہیں، ایڈمنسٹریٹو سروسز کی بات کی جائے تو وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم رہتی ہے، بہت ہی کم رہتی ہے، اس قدر کم رہتی ہے کہ اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر تو کم از کم کوئی بھی مسلمان اس سروس میں موجود ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں جو نومن کلیچر ہے اس کو بدلنے کی، چینج کرنے کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ یہ ریجنل آسپیکٹس ہیں جو میں آپ کو سمجھا اور بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اپنے فاشزم کے ساتھ، اپنے ایکسٹریمزم کے ساتھ وہ جب مسلمانوں کو مارجنلائز کر رہا ہے، ایک سائڈ پہ لگا رہا ہے، خود اس کو، اس کی اکانومی کو کس قدر اس کا نقصان پہنچے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یو ہیو بین اے پارٹ آف دا کشمیر، یو آر بیسیکلی کشمیری، آپ کے بہت سارے رفقا ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ ایکسٹریمزم، وہ وائلیشن، وہ RSS کا ایجنڈا، وہ ہندوتوا، اور حتیٰ کہ مذہبی ریاستی دہشت گردی اور پالیسیاں جو ہے وہ فیس ہوتے ہوئے اور لوگوں کو افیکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سر، حریت قیادت کو میں ریڈیو پاکستان اور ہمارے پروگرام کی پوری ٹیم کی جانب سے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ اس سے سب انتہا پسندی اور بربریت کے
باوجود وہ ہمیشہ کی طرح 7 دہائیوں سے سینہ سپر ہیں. میں چاہوں گا کہ حریت قیادت میں جو آپ کے رفقا جنہوں نے جن کو آپ نے قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا, ان کے مشن کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا, ان کے ڈٹرمنیشن کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. میں چاہوں گا کہ ان کے اسماء گرامی آپ جو ہمارے پروگرام میں کوٹ کریں تاکہ یقیناً ہم انہیں جو صحیح معنوں میں اپریشیٹ کر سکیں اور ان قربانیوں کو یاد کر سکیں اور حق ادا کر سکیں. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اور یہ دیکھیے, جو قومیں اپنے ہیروز کا نام یاد رکھتی ہیں, جو قومیں اپنے ہیروز کے ناموں کے حوالے سے دن بھی مناتی ہیں, وہ قومیں جو ہیں کہیں نہ کہیں اپنی منزل پا ہی لیتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی تاریخ میں ایسے کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی تحریک کو زندہ رکھا, ایسے کون سے لوگ تھے کہ جب شاید ایک بحیثیت قوم آپ بالکل ڈوب جانے والے تھے, آپ شاید ختم ہو جانے والے تھے, انہوں نے آپ کا ہاتھ تھاما, انہوں نے بحیثیت قوم جو ہے نبض کو محسوس کیا اور اس کے بعد ایک ایسی اڑان بھر لی کہ وہ قوم آج بھی 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اپنا حق کا استصواب رائے, اپنا حق آزادی مانگ رہی ہے. اس میں ناموں کی تو بہت لمبی اور طویل فہرست ہے, اور شاید میں اگر کچھ نام لوں تو باقی تمام ناموں کے ساتھ اس طرح انصاف بھی نہیں کر سکوں گا. لیکن مجھے فخر ہے, میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس نے اس تحریک آزادی کے اندر نہ صرف اپنا وقت دیا ہے, نہ صرف اپنی جوانی دی ہے, بلکہ اپنی جانیں بھی دی ہیں. میں ایک طرف اگر بات کرتا ہوں اپنے خالو ڈاکٹر قاسم فقتو کی جو گزشتہ 30 سال سے جیل میں ہیں, وہیں پہ اپنی خالہ سیدہ آسیہ اندرابی کی بھی بات کروں گا جو اس وقت ایک خاتون ہونے کے باوجود گزشتہ 7 سال سے ہندوستان کی نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں مقید ہیں. لیکن صرف یہی نام نہیں ہے, مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر ہزاروں گھرانے ہیں. سید علی گیلانی جن کے خاندان سے بھی میں تعلق رکھتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ شبیر شاہ ہیں, یاسین ملک ہیں, مسرت عالم بٹ جو اس وقت چیئرمین ہیں APHC کے, وہ بھی مسلسل پابند سلاسل ہیں. اور صرف یہی نام یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتے. ہمارے پاس شہداء کی ایک بڑی لمبی طویل فہرست ہے جہاں پہ ہمیں افضل گرو کا بھی پتہ ہے, ہم مقبول بٹ شہید کی بھی بات کرتے ہیں, اور برہان مظفر وانی صاحب کو بھی ایڈ کرنا چاہوں. بلا شبہ ہمارے پاس جو وہاں پہ عام ریزسٹنس فائٹرز رہے ہیں, برہان مظفر وانی ہوں, منان وانی ہوں, پروفیسر رفیع بٹ ہوں, ایک لمبی طویل فہرست ہے ان تمام ہیروز اور شہداء کی جنہیں میں آپ کو یہ کلیئر کٹ اس پہ میں اختتام کروں اپنے الفاظ کا کہ ہم وہاں پہ جو ٹیولپ گارڈن ہے, جسے شاید ایشیا کا حسین ترین باغ سمجھا جاتا ہے, اس ٹیولپ گارڈن سے کہیں زیادہ خوبصورت, اس ٹیولپ گارڈن سے کہیں زیادہ پیارا ہمیں وہ شہداء کا قبرستان ہے جہاں پہ ہمارے شہید دفن ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا, اس کے بعد شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا. انٹرنل سچویشن آف انڈیا پولیٹیکلی, ریلیجیسلی, اور پھر ٹوارڈز دا ڈیلنگ ود دا مینورٹی, میزورم, ناگالینڈ, خالصتان اور اس کے علاوہ بھارتی پنجاب میں ہونے والے فسادات, ریاست منی پور کا 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ عیسائیوں کے چرچ جلائے گئے, گھر تک ان کے جلائے گئے, عیسائیوں تک کو زد و کوب کیا گیا, خواتین کی بے حرمتی کی گئی. اور اس ساری سچویشن کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خالصتان کی تحریک کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے مختلف اسٹیٹس میں جو ہے وہ رائے شماری کے اس وقت مراحل طے ہو رہے ہیں, بھارت کے لیے کتنا پرابلم ہے. اینڈ ڈو یو تھنک سو بی جے پی اینڈ کانگریس, ٹو مین پارٹیز آف انڈیا, ان دونوں میں کوئی جسے ہم ویژنری مخاصمت کہتے ہیں وہ نظر آتی ہے آپ کو کہ ایک ایکسٹریمسٹ ہے تو دوسری کم از کم ریشنل ہے اور ناٹ, اور دوسرا بھارتی عوام کب تک جو ہے, یا بھارتی انتہا پسند ہندو جو ہے وہ کب تک مودی کے اس اوچھے ہتھ کنڈے ڈھکوسلے اور ان ڈراموں کی زد میں چڑھ کر انتہا پسندی کو ووٹ دیتے رہیں گے, اور پھر ان کا حالت زندگی جو ہے, ان کے جو ایک ہم بات کرتے ہیں نا کہ لائف سٹائل جو ہے, پھر وہ ویسا ہی رہے گا جیسا ایک انٹرنیشنل کنونشن کے موقع پر نئی دلی میں غربت کو اور غریبوں کو چادریں لگا کے چھپا دیا گیا تھا. اس پہ بھی ذرا بات کیجیے گا پلیز. بالکل بالکل بالکل, آپ نے بہت ہی جامع سوال پوچھا ہے, اور میں اس کا جواب جو ہے وہ 3 مختصر سے الفاظ کے حوالے سے ان کو ایکسپلین کرتے ہوئے دیتا چلوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ بی جے پی نے اور بالخصوص نریندر مودی نے مذہب کو بہت استعمال کیا ہے. مذہب کو سیاست کے اندر استعمال کرتے ہوئے اس نے وہاں جو رہنے والے ہندو ہیں وہاں ان کی جو سوچ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے. اس کو بدلنے کی کوشش میں اس نے یہ کیا ہے کہ ہندوتوا جو ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک ایسی آئیڈیالوجی جو ایک طرف یہ کہتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں تو یہ یہاں ہندوستان میں فقط تب تک رہ سکتا ہے
جب تک کہ گھر واپسی پروگرام کے حوالے سے ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا ہندوستان بدر کر دیا جائے. Religious extremism is a part of India's politics right now. The second thing is کہ جو بی جے پی اور کانگریس کی آپ بات کرتے ہیں، ایک طرف ہمیں کانگریس کا بلا شبہ نظر آتا ہے کہ کانگریس کئی دفعہ بیان دیتی ہے کہ بھائی 22 جنوری کو رام مندر کی پریلیمنری انوگریشن ہو رہی ہے، اس کا جو افتتاح ہو رہا ہے وہ فقط اس لیے ہو رہا ہے کہ بی جے پی ایک اور کارڈ دکھا سکے. لیکن ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بابری مسجد کی جو شہادت ہوئی تھی اس وقت ہندوستان کا وزیر اعظم ہی کون تھا؟ جو وزیر اعظم تھا وہ تو انڈین نیشنل کانگریس ہی کا تھا. سو یہ حقیقت ہمیں یاد رکھنی ہوگی، یہ سمجھنا ہوگا کہ ہندوستان کی کوئی بھی پارٹی برسر اقتدار ہو، وہ پارٹی ہندوستان کی پالیسی کو فرام ڈے ون سنبھالتی ہے، ڈے ون اس کو اکمپلش کرتی ہے. وہ خواب جو پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے 1950 میں دیکھا تھا، اس خواب کی تکمیل 2019 میں نریندر مودی نے آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کر کے کی. رائٹ. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں، بہت محبت کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. اور جب بھی کشمیر کے موضوع پر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وقت جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح بہت کم ہے. بہت سارے سوالات اور آپ کی باتوں سے بہت ساری باتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جو کہ واقعی سوال طلب ہوتی ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے، آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. سر، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا اور آپ کی اس عنایت کا ریڈیو پاکستان کی جانب سے بہت شکریہ. بہت شکریہ.